हज्जाज बिन यूसुफ तारीख़ के आईना में तहक़ीक़ व तरतीब अबू मोहम्मद मखदूम ज़ादा। हज्जाज का मतरफ़ के साथ शरीक जंग होना। हज्जाज बिन जारिया को जब मालूम हुआ कि मतरफ़ मदाइन से कोहिस्तानी इलाके की तरफ चल दिया है, वो ख़ुद अपनी कौम और दूसरे कबीलों के 30 आदमी अपने साथ लेकर उसके शरीक होने के लिए रवाना हुआ। अब्दुल्लाह बिन अलकमा रिवायत करते हैं कि मैं भी उन लोगों में था जो मतरफ़ की अमदाद के लिए आए थे। हम हिलवान जाकर उससे मिल गए और सुवैद के मुकाबले में उसकी तरफ से शरीक हुए। नज़र ने भी इस रिवायत को बयान किया है। जब हम मतरफ़ के पास पहुँचे तो हमारे आने से उसे बहुत खुशी हुई और उसने हज्जाज बिन जारिया को अपने बराबर जगह दी। नज़र और अब्दुल्ला बिन अलकमा दोनों का बयान है कि जब सुवैद हमारे मुकाबले पर आया, ख़ुद तो पैदल सिपाहियों के साथ खड़ा रहा, बल्कि उन्हें मकानात से बाहर भी नहीं निकाला। अलबत्ता उसका बेटा काका सवारों के सामने आया, मगर उसके सवारों की तादाद उस रोज़ कुछ ज़्यादा ना थी। नज़र का ये बयान है कि सवारों की तादाद कोई 200 थी और इब्ने अलकमा ये कहता है कि इनकी तादाद 300 से कम थी। मतरफ़ ने हज्जाज बिन जारिया को बुलाकर हुक्म दिया कि तुम इस जमात के मुकाबले में जाओ और जितनी तादाद के मुकाबिल फ़ौज की थी इतने ही सवार उनके साथ मैदान जंग में भेजे। ये फ़ौज काका के सामने आई और चूँकि ये शहसवार मारूफ़ व मशहूर बहादुर थे, उन्होंने निहायत बहादुरी से काका से जंग करनी शुरू की। सुवैद का ग़ुलाम को भेजना पैगाम देकर हज्जाज की तरफ। सुवैद ने जब देखा कि ये जमात मेरे बेटे काका की तरफ गई है, उसने अपने ग़ुलाम रुस्तम को, जो इस वाक़या के बाद एक और मार्के में सुवैद के हमराह देरुल हिमाजम पर मारा गया, जबकि बनी साद का झंडा उसके पास था, बुलाया और हुक्म दिया कि हज्जाज के पास जाए। रुस्तम ने हज्जाज बिन जारिया से आकर कहा कि तुम हमारे इलाके को छोड़कर किसी और तरफ जाना चाहते हो तो चले जाओ, क्योंकि हम लोग तुमसे जंग नहीं करना चाहते, और अगर तुम्हारा इरादा हम ही से लड़ना है तो फिर हमारे लिए इसके सिवा चारा नहीं कि जिस इलाके पर हम मुतसर्रिफ हैं इसकी हिफाजत करें। हज्जाज ने इस पर कहा कि तुम हमारे अफसर आला के पास चलो और जो कुछ तुमने मुझसे कहा है ये भी उनसे जाकर कहो। रुस्तम मतरफ़ के पास आया और जो कुछ उसने हज्जाज बिन जारिया को कहा था उससे भी कह दिया। इस तरह मतरफ़ ने कहा कि ना हम तुमसे लड़ना चाहते हैं और तुम्हारे इलाके पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, ना हम तुमसे लड़ना चाहते हैं और ना तुम्हारे इलाके पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। रुस्तम ने कहा, अच्छा तो फिर आप इस रास्ते से चले जाइए और हमारे इलाके से निकल जाइए, और हमारे लिए ये तो ज़रूरी है कि हम लोगों पर ये बात ज़ाहिर कर दें ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि हम आपके मुकाबले के लिए तैयार होकर निकले थे। मतरफ़ ने हज्जाज को बुलाकर रवाना होने का इरादा ज़ाहिर किया। जब पहाड़ की घाटी पर पहुँचे तो दोनों फ़ौजों की मुठभेड़ हो गई। मतरफ़ और उनके की तमाम फ़ौज घोड़ों से उतर पड़ी। दाहिनी जानिब से हज्जाज बिन जारिया और बाईं जानिब से सुलेमान बिन हुज़ैफ़ा दो की सिमत चढ़े, उन्हें शिकस्त दी और उन सबको कत्ल कर दिया। मतरफ़ और उसके साथियों को कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ा। ये चलते चलते जब हमदान के करीब आए तो चूँकि हमदान का आमिल भाई हमज़ा बिन अल-मुग़ीरा था, इसलिए मतरफ़ ने हमदान छोड़कर माह दीनार का रुख किया। मतरफ़ ने इस बात को अच्छा ना समझा कि वो हमदान में दाखिल हुआ और इस तरह इसका भाई हज्जाज की नज़र में मुत्तहम हो जाए। अलबत्ता जब वो इलाक़ाए माह दीनार में दाखिल हो गया तो उसने अपने भाई हमज़ा को लिखा कि चूँकि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और सख्त तकलीफ़ है, इसलिए तुम रुपया और हथियारों से जहाँ तक गुंजाइश हो मदद करो। मतरफ़ ने यज़ीद इब्ने अबी ज़ियाद, मुग़ीरा बिन शोबा के आज़ाद ग़ुलाम को
حمزہ کے پاس بھیجا تھا۔ رات کے وقت یزید مطرف کا خط لے کر حمزہ کے پاس آیا۔ جب حمزہ نے اسے دیکھا تو کہا، خدا کرے کہ تیری ماں کو تیری موت کا صدمہ اٹھانا پڑے، تو نے ہی مطرف کو تباہ کیا۔ یزید نے جواب دیا کہ میں آپ پر سے قربان ہو جاؤں، میں نے ہرگز انہیں تباہ نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، بلکہ اپنے ساتھ مجھے بھی ہلاک کر ڈالا، اور اب مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کی وجہ سے آپ بھی تباہ نہ ہو جائیں۔ حمزہ نے کہا، اچھا پھر کس نے انہیں یہ تجویز سجھائی؟ یزید نے کہا، خود ان کے دل نے۔ اس کے بعد یزید بیٹھ گیا اور پوری داستان ان سے بیان کی اور مطرف کا خط جو ان کے نام تھا انہیں دیا۔ حمزہ نے خط پڑھا اور کہا کہ بہت اچھا، میں ضرور روپیہ اور ہتھیار ان کے پاس بھیج دوں گا، مگر یہ بتاؤ کہ کیا یہ بات چھپی رہے گی؟ یزید نے کہا کہ میری رائے میں تو یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی۔ اس پر حمزہ نے کہا کہ اچھا، اگرچہ میں ان کی ایسی مدد تو نہیں کر سکتا جس سے انہیں زیادہ فائدہ پہنچتا، یعنی کھلم کھلا انہیں امداد نہیں دے سکتا، مگر اس سے آسان یعنی خفیہ طور پر ان کی مدد کرنے سے باز نہیں رہوں گا۔ حمزہ نے یزید کے ہمراہ روپیہ اور ہتھیار بھیج دیے۔ یزید مطرف کے پاس اس وقت لائے جبکہ ماہ دینار منڈیوں میں سے ایک منڈی سامان متاخم نامی میں جو علاقہ اصفہان میں واقع ہے وہ مقیم تھے۔ یہ ایک ایسی منڈی تھی جہاں خوبصورت عورتیں بکنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ نضر بن صالح بیان کرتا ہے، ایسے ہی یزید روانہ ہوا، میں نے لوگوں کو باتیں کرتے سنا کہ مطرف نے اپنے بھائی سے روپیہ اور ہتھیاروں کی امداد طلب کی ہے۔ یہ سن کر میں مطرف کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ مطرف نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا کہ جب پہلی ہی بات مخفی نہیں رہی تو اب کون سی بات ہوگی جو پھیل نہ جائے۔ اتنے میں یزید بن زیاد بھی آ گیا اور مطرف اپنے ساتھیوں کو لے کر عشان اور اصفہان کی طرف چل دیا۔ مطرف جب عشان پہنچ گیا اور اسے ہر طرح سے اطمینان ہو گیا کہ اس نے حجاج بن جاریہ کو بلایا اور کہا، جنگ سنجا میں شبیب کو شکست ہوئی، اس کا حال بیان کرو، اور کیا تم اس معرکہ میں شریک تھے یا اس سے پہلے ہی چلے گئے تھے؟ حجاج بن جاریہ نے کہا، ہاں میں اس معرکہ میں شریک تھا۔ مطرف نے کہا، تو اچھا اس کا قصہ بیان کرو۔ حجاج بن جاریہ نے پورا قصہ سنایا۔ مطرف نے سن کر کہا کہ کاش شبیب کو فتح حاصل ہوئی ہوتی، اور اگرچہ وہ خود گمراہ تھا مگر وہ دوسرے گمراہ کو قتل کر ڈالتا۔ مطرف کی یہ آرزو اس لیے تھی کہ حجاج ہلاک ہو جاتا تو جس مقصد کے لیے وہ کوشاں تھا وہ پورا ہو جاتا۔ پھر مطرف نے اپنے عمال روانہ کیے۔ نضر بن صالح کہتا ہے کہ اگر قسمت ہی مخالف نہ ہوتی تو مطرف نے تدبیر تو بڑی دور اندیشی سے اختیار کی تھی۔ مطرف کا ایک اہم خط۔ مطرف نے حسب ذیل خط ربیع بن یزید کے ہاتھ سوید بن سرحان الثقفی اور بکیر بن ہارون الجبلی کے نام ارسال کیا۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے خلاف جہاد کیجیے جو حق سے پھر گئے ہیں، جنہوں نے خراج کو صرف اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے اور کلام پاک کے احکام کو ترک کر دیا ہے۔ جب حق و صدق کی فتح ہو جائے گی اور باطل مٹ جائے گا اور حق کو غلبہ حاصل ہو جائے گا تو پھر ہم انتخاب امیر کے معاملے میں مسلمانوں کے باہمی مشورے سے طے کر لیں گے۔ جسے وہ پسند کریں گے وہی ہمارا امیر ہوگا۔ جو شخص ہماری اس دعوت کو قبول کرے گا وہ ہمارا دینی بھائی اور موت اور زندگی کا ہمارا شریک رہے گا، اور اس دعوت کو جو رد کرے گا ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے اور اس کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے۔ ہمارے لیے اس شخص کے خلاف صرف اللہ کی شہادت کافی ہے، اور اسے سب سے زیادہ نقصان تو یہی ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے فوائد سے نفع مند نہ ہوگا، اور اس سے زیادہ اس کی کیا ذلت ہوگی کہ خدائی حکم کے خلاف وہ ظالموں سے مداہنت کے ساتھ پیش آئے۔
اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور ساتھ ہی اس کے لیے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جہاد ایک ایسی شے ہے جو لوگوں پر ناگوار ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے کہ اس کے حکم کو ماننے میں چونو چرا نہ کرے اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرے، اس لیے کہ خدا آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ آپ لوگ اس حق کی دعوت قبول فرمائیے اور ان لوگوں کو بھی دعوت دیجیے جن کے متعلق آپ کو یہ خیال ہوا کہ وہ اس پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں گے، اور جن امور کو وہ نہ مانتے ہوں انہیں آپ بتا دیجیے۔ جو شخص میری رائے سے اختلاف کرے اور ہماری اس دعوت کو قبول کرے اور اپنے دشمنوں کو ہمارا دشمن سمجھے، اسے چاہیے کہ میسرہ پاس آئے۔ خدا ہمیں اور آپ کو ہدایت دے اور ہماری اور آپ کی توبہ کو قبول فرمائے، اس لیے کہ وہی ہم سب سے بڑا توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ والسلام۔ جب یہ خط ان دونوں شخصوں کے پاس آیا، یہ دونوں ایک جماعت کے ساتھ چپکے سے نکل کھڑے ہوئے اور دوسرے ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ہو لیے انہوں نے دعوت دی، اور اس طرح تقریباً 9 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ یہ چپکے سے روانہ ہو گئے اور کسی کو معلوم نہ ہوا کہ ان کا مقصد کہاں جانے کا ہے، اور مطرف کے پاس آ گئے۔ برا بن قبیصہ کا خط حجاج کی طرف۔ برا بن قبیصہ حجاج کی جانب سے اصبہان کا عامل تھا اور ان واقعات کی اس نے حجاج کو اطلاع دی اور لکھا کہ اگر آپ کو علاقۂ اصبہان وغیرہ کی ضرورت اور حفاظت منظور ہے تو آپ فوراً مطرف کے مقابلے کے لیے ایک ایسی زبردست فوج بھیجیے جو اس کا اور اس کے ساتھیوں کا استحصال کر دے، کیونکہ جس مقام پر وہ اب ہے وہاں اکثر مقامات ایسے لوگوں کی جماعتیں جا جا کر اس کے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ اس کے متبعین اور فوج کی تعداد کثیر ہو گئی ہے۔ والسلام۔ حجاج کا جواب۔ حجاج نے اس کے جواب میں لکھا، جس وقت میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے تم اس فوج کے ساتھ جو تمہارے پاس ہے جنگ کی تیاری کرو، اور جب عدی بن وطاد تمہارے پاس آ جائیں تم ان کی سرکردگی میں اپنی جمعیت کے ساتھ میدان جنگ کا رخ کرنا، ان احکام کی تعمیل کرنا اور ان کے مشورے پر کاربند رہنا۔ والسلام۔ برا نے اس خط کو پڑھتے ہی فوج کی ترتیب اور تیاری شروع کر دی۔ حجاج کا اپنی فوج کو بھیجنا۔ حجاج نے 20-20، 15-15 اور 10-10 آدمیوں کی جماعتیں ڈاک لے جانے والے گھوڑوں کے ذریعے سے برا بن قبیصہ کے پاس بھیجنا شروع کی۔ اس طرح 500 کی جمعیت اس کے پاس پہنچ گئی اور 2000 پہلے سے اس کے پاس تھے۔ اب جنگ سنجا میں حجاج کو شبیب کے خلاف فتح حاصل ہوئی۔ اسود بن سعد الحمدانی اس فتح میں شریک ہونے کے لیے اثنائے راہ میں تھے۔ ان کا گزر ہمدان اور جیال میں بھی ہوا اور یہ حمزہ کے پاس بھی آئے۔ حمزہ نے ان سے اپنے بھائی اسود مطرف کی امداد کرنے کے معاملے میں معذرت چاہی۔ اسود نے اس واقعے کو حجاج سے بیان کیا۔ حجاج نے کہا مجھے بھی علم ہو چکا ہے۔ حجاج نے حمزہ کو موقوف کر دینے کا ارادہ کیا، مگر پھر اسے خوف پیدا ہوا کہ مبادا حمزہ میرے حکم کو ٹال جائے اور میرے خلاف ہو جائے۔ قیس بن سعد حمزہ کے محافظ دستہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ بنی اجل اور بنی ربیعہ کے معتد بہ جماعت اس وقت ہمدان میں موجود تھی۔ حجاج نے قیس کو لکھا کہ تم ہمدان کے عامل مقرر کیے جاتے ہو اور حکم دیا کہ تم اپنے سامنے حمزہ کو گرفتار کر کے بیڑیاں ڈال دو اور جب تک میرا حکم نہ آئے وہ نہ چھوڑا جائے۔ قیس کے پاس جب حجاج کا یہ فرمان تقرر اور حکم پہنچا، وہ اپنے قبیلے والوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ حمزہ کی طرف آیا۔ جب مسجد میں داخل ہوا تو نماز عصر کی اقامت ہو رہی تھی۔ اس نے حمزہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد جب حمزہ مسجد سے واپس ہوا تو قیس بھی ساتھ ہوا۔ حجاج کا خط اسے پڑھ کر سنایا اور اپنے تقرر کا فرمان اسے دکھایا۔ حمزہ نے کہا میں اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے بلا چون و چرا حاضر ہوں۔
قیس نے حمزہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور ہمدان کی نظامت کا جائزہ لے لیا۔ اپنی قوم کے عمال کو مدافعات پر بھیج دیا اور حجاج کو حسب ذیل خط کے ذریعے اس تمام کارروائی کی اطلاع کر دی۔ حجاج کا جواب دینا اور مطرف کے خلاف جہاد کی اجازت لینا۔ حمد و ثنا کے بعد آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ میں نے حمزہ بن المغیرہ کو بیڑیاں پہنا کر جیل خانہ میں قید کر دیا، اپنے عاملوں کو خراج وصول کرنے کے لیے مقرر کر دیا اور خراج وصول کرنا شروع کر دیا۔ اب اگر جناب والا کی رائے ہو تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنی قوم اور اپنے علاقے کے ان لوگوں کے ساتھ جو میرے ساتھ ہوں مطرف کے مقابلہ میں جاؤں تاکہ اس سے جہاد کروں، اور مجھے یقین ہے کہ خراج وصول کرنے سے زیادہ جہاد کا ثواب ہوگا۔ والسلام۔ حجاج اس خط کو پڑھ کر ہنسا اور کہنے لگا کہ اس سمت سے ایسی ہی خبریں موصول ہو رہی ہیں جس کی ہمیں توقع تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ حجاج اس وقت حمزہ کے اصبہان پر حاکم رہنے سے خائف تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ حمزہ ضرور روپیہ اور اسلحہ سے اپنے بھائی کی امداد کرے گا، اور یہ بھی خیال تھا کہ میں نے اگر کوئی فوری کارروائی اس کے خلاف کی تو ممکن ہے کہ وہ میرے مقابلے ہی کے لیے آمادہ ہو جائے اور عدول حکمی کرے۔ اس لیے حجاج برابر اسے نبھائے چلا گیا اور موقع پا کر اسے معزول کر دیا۔ جب اس طرف سے اسے اطمینان ہو گیا، اب اس نے مطرف کی طرف اپنی توجہ مبذول کر دی۔ حجاج نے جب قیس بن سعد کا خط پڑھا اور یہ جملہ سنا کہ اگر جناب والا پسند فرمائیں تو میں مطرف کے مقابلہ پر اپنی قوم کے ساتھ جانے کے لیے اور اس سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حجاج نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عربوں کی تعداد سے علاقے کا خراج محصول زیادہ ہو جائے گا۔ ابن الغرق کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ اس کی زبان سے سنے، مجھے معلوم ہو گیا کہ جب مطرف کے قضیہ سے حجاج فارغ ہو جائے گا، قیس کو برطرف کر دے گا۔ حجاج نے ابی ابن قتادہ کو حکم بھیجا کہ تم مطرف بن مغیرہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور برا بن قبیصہ سے جا ملو۔ جب تم دونوں اکٹھے ہو جاؤ تو تم ہی فوج کے سپہ سالار مقرر کیے جاتے ہو۔ حجاج کا عدی کے نام خط۔ عبداللہ بن سلیم بیان کرتا ہے کہ جب حجاج کا خط عدی بن وطاد کے نام آیا، اس وقت میں عدی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ عدی نے اس خط کو پڑھا اور پھر وہ خط مجھے دیا اور میں نے بھی اسے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ جس وقت تم میرے اس خط کو پڑھو فوراً 3 دستے جو فوج کے تمہارے ساتھ ہیں انہیں لے کر روانہ ہو جاؤ اور جی میں جا کر برا بن قبیصہ سے ملو، اور پھر دونوں مطرف کے مقابلے کے لیے آؤ۔ جب تم دونوں اکٹھے ہو جاؤ تو تم ہی فوج کے سردار مقرر کیے جاتے ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ مطرف کو ہلاک کر دے، اور جب اللہ تعالیٰ مومنین کو اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دے، اللہ کی نگہبانی اور حفاظت میں اپنے مستقر کی طرف پلٹ آنا۔ جب میں نے خط پڑھ لیا، عدی نے مجھ سے کہا کہ اٹھو اور تیاری کرو۔ عدی برآمد ہوا، فوج کے اجتماع کا حکم دیا۔ منتظمین فوج کو حکم دیا کہ 3 دستے فوج کے منتخب کر لو۔ حجاج کے ماتحتوں کے لشکر کی تعداد۔ ابھی جمعے کا دن نہ گزرا تھا کہ ہم روانہ ہو گئے، جی پہنچے۔ قبیصہ القحانی بھی 900 شامیوں کے ساتھ آ کر مل گئے۔ ان شامیوں میں عمر بن حبیرہ بھی تھا۔ ہم صرف 2 روز جی میں ٹھہرے۔ عدی بن وطادہ اپنے تابع فرمان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ اہل رے کے 3000 جنگجو سپاہی تھے اور برا بن قبیصہ کے ساتھ 1000 سپاہی تھے جنہیں حجاج نے کوفہ سے ان کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔ 700 شامی تھے اور تقریباً 1000 اصبہانی۔ عدی مطرف کے قریب پہنچ گیا۔ جب مطرف کو معلوم ہوا کہ اتنا بڑا لشکر میرے لیے آ رہا ہے، اس نے اپنی فوج کے چاروں طرف خندق کھدوا دی اور دشمن کے آنے تک خندق کی حفاظت میں یہ تمام فوج پڑی رہی۔ یزید عبداللہ بن زہیر کا آزاد غلام راوی ہے
کہ جب یہ واقعہ پیش آیا میں اس وقت اپنے آقا کے ساتھ تھا۔ عدی نے میدان مقابلہ میں آتے ہی فوج کی ترتیب شروع کی، اپنے میمنہ پر عبداللہ بن زہیر کو متعین کیا اور برا بن قبیصہ سے کہا کہ تم میسرہ میں ٹھہرو۔ برا اس حکم سے خفا ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ مجھے میسرہ میں کھڑے رہنے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ میں آپ کا ہم مرتبہ سردار ہوں۔ یہ میرے شہسوار میسرہ میں متعین ہیں۔ میں نے ان پر طفیل بن عامر بن واصلہ کو، جو عرب کے مشہور بہادر ہیں، افسر اعلیٰ مقرر کر دیا ہے۔ جب اس کی اطلاع عدی کو ہوئی، انہوں نے ابن اقصیر کو حکم دیا کہ تم جا کر سواروں کی کمان کرو اور برا سے جا کر کہو کہ تمہیں میرے احکام کی تعمیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ آپ کو میمنہ سے غرض اور نہ میسرہ سے، اور نہ رسالہ پر نہ پیادہ فوج پر۔ آپ کو کوئی حکومت حاصل نہیں، آپ صرف اسی لیے ہیں کہ آپ میرے حکم کی تعمیل کریں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جسے میں ناپسند کروں، ورنہ پھر کہیں میرے اور آپ کے ذاتی تعلقات میں فرق آ جائے۔ عدی گو برا کی بہت عزت و توقیر کرتا تھا۔ اس کے بعد عدی نے عمر بن حبیرہ کو میسرہ پر روانہ کیا اور 100 شامی سواروں کے ساتھ انہیں حکم دیا کہ تم جا کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ حجابیوں کے لشکر کا پھوٹ و انتشار سے بچ جانا۔ عمر بن حبیرہ آئے اور اپنے جھنڈے کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے طفیل بن عامر سے کہا کہ اپنا جھنڈا چھوڑ دو اور ہم سے علیحدہ چلے جاؤ، کیونکہ اس جگہ ہم متعین کیے گئے ہیں۔ طفیل نے کہا میں تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، یہ جھنڈا برا بن قبیصہ نے، جو ہمارے افسر ہیں، میرے سپرد کیا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے افسر اعلیٰ اس حصہ فوج کے سردار مقرر کیے گئے ہیں، اور اب اگر یہ جھنڈا تمہارے سردار کے سپرد کیا گیا تو خدا نے انہیں مبارک کرے۔ ہم ہر طرح ان کے احکام کو سننے اور ان کی تکمیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر عمر بن حبیرہ نے اپنے ساتھیوں کو ڈانٹنا شروع کیا اور کہا کہ الگ ہو جاؤ، یہ بھی تمہارے بھائی اور عزیز ہیں۔ اور پھر طفیل سے کہا کہ ہمارا جھنڈا آپ ہی کا جھنڈا ہے، اگر آپ کی خوشی ہو تو ہم اسے آپ ہی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ان دونوں شخصوں نے اس موقع پر جس حلم و بردباری کا ثبوت دیا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر عدی گھوڑے سے اتر پڑا اور مطرف پر حملہ آور ہوا۔ دوسری طرف مطرف نے حجاج جاریہ کو اپنے میمنہ پر، ربیع بن یزید الاسدی کو اپنے میسرہ پر اور سلیمان بن صخر المزنی کو محافظ لشکر پر سردار مقرر کیا اور خود پیدل سپاہ کے لشکر کے ساتھ ہو گیا، اور یزید بن ابن زیاد مطرف کے والد مغیرہ بن شعبہ کا آزاد غلام اس کا علم بردار تھا۔ جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب بڑھیں اور قریب آ گئیں، مطرف نے بکیر بن ہارون سے کہا تم جاؤ اور مقابل فوج کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دو اور ان کی بدعمالیوں پر انہیں متنبہ کرو۔ چنانچہ بکیر اپنے مشکی گھوڑے پر، جس کی دم کٹی ہوئی تھی، سوار ہو کر زرہ و خود سے مسلح، کلائیوں پر فولادی دستانے، ہاتھ میں نیزہ، زرہ کو یمنی شالی چادروں کے سرخ کناروں سے باندھے میدان جنگ میں آئے اور بآواز بلند دشمن سے یوں مخاطب ہوئے: اے ہمارے قبیلہ، ہم مذہب اور ہم ملت لوگوں، میں آپ سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر تمہارے پوشیدہ اور اعلانیہ تمام باتیں برابر ظاہر ہیں، درخواست کرتا ہوں، جبکہ تمہارے ساتھی انصاف اور صداقت کے سلوک کے مدعی ہیں، اور یہ تمہاری تمام مخلوقات کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اور تم ان باتوں کے لیے جنہیں خداوند عالم اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے گواہ رہو۔ تم مجھے عبد الملک اور حجاج کے متعلق اپنی رائے سے آگاہ کرو کہ وہ کیسے ہیں، یا آپ لوگ اس سے ناواقف ہیں
کہ یہ لوگ سخت ظالم، خود غرض، نفسانی خواہشوں کے بندے ہیں، محض شبہ پر لوگوں کو مصائب میں مبتلا کرتے ہیں، غصے کے جوش میں بندگان الہی کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ ہر طرف سے آوازیں آئیں کہ اے دشمن خدا، ایسا نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ بکیر نے کہا، افسوس! لا تفتروا علی اللہ الکذب فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری۔ اللہ پر جھوٹ تہمت نہ لگاؤ، کہیں وہ تمہیں کسی عذاب سے بالکل تباہ نہ کر ڈالے، اور بے شک جس نے تہمت لگائی وہ مجرم رہا۔ کیا تم اللہ کو سبق دینا چاہتے ہو؟ میں نے تو تم سے شہادت طلب کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے شہادت کے چھپانے کے بارے میں فرمایا ہے، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ جو شہادت چھپائے گا تو ضرور اس کا دل گنہگار ہوگا۔ صارم عدی بن وطاد کا آزاد غلام، جو اس روز اس کا علم بردار بھی تھا، بقیر کے مقابلے پر نکلا اور اس پر حملہ آور ہوا۔ دونوں بہادر اپنی اپنی تلواروں سے ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ بکیر نے تلوار کے ایک ہی ہاتھ میں اس کا کام تمام کر دیا اور آگے بڑھ کر کہا کہ ایک ایک شہسوار مقابلے پر آ جائے، مگر جب کوئی مقابلہ پر نہیں آیا تو یہ کہا، اے صارم، تو نے ایک شمشیر براں اور ایک بالدار دلیر اور خونخوار شیر سے مقابلہ کیا۔ حجاج بن جاریہ کا عمر بن حبیرہ پر حملہ۔ حجاج بن جاریہ نے، جو میمنہ پر افسر تھا، عمر بن حبیرہ پر، جو عدی کے میسرہ پر تھا، حملہ کیا۔ اسی میسرہ میں طفیل بن عامر بن واصلہ بھی تھا۔ حجاج اور طفیل ایک دوسرے کے سامنے ہوئے۔ یہ دونوں آپس میں بڑے دوست تھے اور برادرانہ تعلقات رکھتے تھے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تو اگرچہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے تلواریں اٹھا چکے تھے، مگر پھر اپنے ہاتھ روک لیے۔ دونوں فوجوں میں دیر تک جنگ ہوتی رہی۔ عدی بن وطاد کا میسرہ تھوڑی دیر میں پیچھے ہٹ گیا اور حجاج پھر اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ربیع بن یزید نے عبداللہ بن زہیر پر حملہ کیا۔ عرصہ تک جنگ ہوتی رہی۔ پھر کچھ لوگوں نے اسدی پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس لیے مطرف بن المغیرہ کے میسرہ کو شکست ہوئی اور یہ پیچھے ہٹ کر مطرف کے پاس چلا آیا۔ اس کے بعد عمر بن حبیرہ نے حجاج بن جاریہ اور اس کی فوج پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ ان کا لشکر شکست زدہ ہوا اور مطرف کے پاس چلا آیا، اور مطرف کے قریب دونوں طرف ایسا سخت رن پڑا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ابن عساکر بڑھتے بڑھتے مطرف تک جا پہنچا۔ نضر بن صالح راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مطرف اس وقت اپنے دشمن کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کریں گے، کسی شے کو اس کا شریک نہ بنائیں گے اور سوائے اللہ کے کسی کو اپنا آقا نہ بنائیں۔ اگر وہ اس سے نہ پھرے تو تم، اے مسلمانوں، ان سے کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ مطرف لڑتا رہا اور قتل ہو گیا۔ عمر بن حبیرہ نے اس کا سر کاٹ لیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابن عساکر نے اسے قتل کیا تھا اور کئی مرتبہ دوڑ دوڑ کر اس کی طرف حملہ آور ہوا تھا۔ البتہ اس کے سر کو ابن حبیرہ نے کاٹا اور عدی بن وطاد کے پاس لے آیا اور انعام و اکرام حاصل کیا۔ اس جنگ میں عمر بن حبیرہ بہت ہی بہادری سے لڑا اور اس نے خوب جوہر شجاعت دکھائے۔ کلیم بن ابی سفیان الازدی نے یزید بن ابی زیاد مغیرہ کے غلام کو قتل کیا جو اس جنگ میں علم بردار تھا۔
اب یہ فوج مطرف کے فوجی کیمپ پر عبد الرحمن بن عبداللہ بن عفیف الازدی کو اس پر مقرر کیا گیا۔ یہ بھی قتل کیا گیا۔ یہ ایک نہایت نیک اور عابد و زاہد آدمی تھا۔ زید ان لوگوں کا غلام ہے جو عدی بن وطاد کے ساتھ تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سر کو ابن عقصیر کے پاس دیکھا، مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے اس سے کہا کہ تو نے ایک بڑے مجاہد نمازی پرہیزگار کو جو ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتا تھا قتل کر دیا۔ ابن عقصیر میری طرف آیا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ میرے مالک نے اس سے کہا کہ یہ میرا غلام ہے۔ کیوں؟ اس نے کیا کیا؟ ابن عقصیر نے میری گفتگو کا تذکرہ کیا۔ میرے آقا نے کہا کہ یہ بے وقوف ہے۔ پھر ہم عدی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ عدی نے ان لوگوں کو جنہوں نے جنگ میں اعلیٰ بہادری دکھائی تھی حجاج کی خدمت میں بھیجا۔ حجاج نے ان کی تکریم و عزت کی اور انہیں انعام وغیرہ دیا۔ جب عدی واپس چلا آیا، بنی بحیلہ اس کے پاس آئے اور بکیر بن ہارون کی معافی کے طلبگار ہوئے۔ عدی نے اسے معافی دے دی۔ بنی ثقیف نے سوید بن سرحان الثقفی کے لیے امان طلب کی۔ عدی نے اسے بھی امان دے دی۔ اس طرح جتنے آدمی مطرف کے ساتھ تھے ان کے اہل خاندان نے عدی سے ان کے لیے امان کی درخواست کی اور عدی نے ان سب کو امان دے دی اور یہ خوب کیا۔ مطرف کے کچھ ساتھی مطرف کے فوجی کیمپ گھیر لیے گئے تھے۔ ان لوگوں نے چیخنا شروع کیا، اے برا ہمارے لیے امان حاصل کرو، اے برا ہماری سفارش کرو۔ برا نے ان کی سفارش کی اور وہ لوگ رہا کر دیے گئے۔ عدی نے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا مگر پھر سب کو رہا کر دیا۔ نضر بن صالح راوی ہے کہ عدی حلوان میں سوید بن عبد الرحمن کے پاس آیا۔ سوید نے ان کی بہت عزت کی اور انعام دیا۔ اس کے بعد وہ کوفہ چلا گیا۔ عدی نے اس کی سفارش کی مگر عدی نے کہا کہ یہ تو مشہور آدمی ہے اور اس کی شہرت مطرف کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی ہو چکی ہے اور حجاج کا یہ خط اس کے بارے میں آ چکا ہے۔ عبداللہ بن زہیر راوی ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے حجاج بن جاریہ کی سفارش کی تھی مگر عدی نے ہمیں حجاج کا خط نکال کر دکھایا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر حجاج بن جاریہ قتل کیا گیا تو بہت ہی اچھا، کیونکہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور اگر وہ اب تک زندہ ہو تو اسے اپنے سامنے پکڑ کر لاؤ اور بیڑیاں ڈال کر میرے پاس بھیج دو۔ عدی نے کہا کہ اس کے بارے میں یہ خط میرے پاس آ چکا ہے، میں مجبور ہوں کہ اس پر عمل کروں۔ اگر حجاج نے یہ حکم نہ دیے ہوتے تو میں ضرور اسے امان دے دیتا اور رہا کر دیتا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر خاموش ہو دیے اور اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب تک عدی بن وطاد معزول نہ کر دیے گئے حجاج بن جاریہ برابر ڈراتا رہا، مگر جب عدی کے معزول ہونے کے بعد خالد بن عتاب بن ورقہ ان کی جگہ مقرر ہوئے، ان کے پاس گیا اور حجاج بن جاریہ کی سفارش ان سے کی اور خالد نے اسے امان دے دی۔ اسی سال میں قطری کے پیرو خارجیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض خارجیوں نے قطری کی مخالفت کی، اسے چھوڑ دیا اور اس کی جگہ عبد رب کبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور بعض اسی حالت میں قطری ہی کے پیروکار رہے۔ خارجیوں میں اختلاف کے اسباب کی تفصیل۔ اس واقعے کی تفصیل اور اسباب کے کیوں خارجیوں میں اختلاف پیدا ہوا جس کی وجہ سے وہ آخر میں تباہ ہوئے حسب ذیل ہیں۔ جب حجاج نے عتاب بن ورقہ کو محلب کی فوج سے واپس بلا لیا، محلب صابور میں ٹھہرے رہے اور تقریباً 1 سال برابر خارجیوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ پھر محلب اور خارجیوں کے درمیان بستان پر جنگ ہوئی جس پر محلب نے انہیں سخت نقصان پہنچایا۔ کرمان پر خارجیوں کا قبضہ تھا اور فارس پر محلب کا قبضہ تھا۔ چونکہ فارس کے علاقے سے انہیں سامان خوراک نہیں پہنچتا تھا اور اپنے شہروں سے وہ بہت دور ہو گئے تھے اور اس لیے وہ سخت دشواری میں مبتلا تھے اور اب ان کی حالت ناقابل برداشت ہو گئی تھی، اس لیے مجبوراً انہیں کرمان آنا پڑا۔ محلب ان کی تلاش میں روانہ ہوا اور
रिफ्त में आकर मुकीम हुआ। ये रिफ्त करमान का एक कस्बा था और इस मकाम पर वो 1 साल से ज़्यादा बराबर खारजियों से नहायत ही शदीद जंग लड़ता रहा और फ़ारिस के तमाम इलाका से उन्हें निकाल दिया। जब ये तमाम इलाके मोहलब के कब्ज़ा में आ गए, हज्जाज ने इस इलाका को मोहलब से निकाल कर अपने आदमी इस पर मुकर्रर किए। इस फैसले की इत्तला अब्दुल मलिक को हुई। अब्दुल मलिक ने हज्जाज को लिखा कि फ़ारस के इलाका को कोहस्तानी का खराज मोहलब के सपुर्द कर दो, क्योंकि फ़ौजियों के लिए अखराजात की भी ज़रूरत है और सपा सालार फ़ौजी की इसी तरह इमदाद करना ज़रूरी है। अलावा अज़ीं प्रगंदा फ़ादर अबजर्द और प्रगंदा अस्तहर भी उनकी सल्तनत में दे दिए जाएंगे। हज्जाज ने इस हुक्म पर अमल करते हुए ये तमाम इलाके मोहलब के सपुर्द कर दिए। मोहलब ने अपने आमिल इन मकामात पर भेज दिए और ये दोनों दुश्मन के मुकाबले के लिए उनकी तमाम ज़रूरियात मुहैया करते थे। रक़ात बिन ज़ियाद बिन हमाम बनी अतबक का एक शख्स था जिसकी मोहलब बहुत ज़्यादा इज़्ज़त किया करता था। हज्जाज का मोहलब के नाम ख़त। हज्जाज ने बरा बिन कबीसा को मोहलब के पास भेजा और हस्बे ज़ेल ख़त उन्हें लिखा। हम्दो सना के बाद, मेरा ये ख्याल है कि अगर तुम चाहते हो तो अब तक खारजियों को उनके कैफ़रे किरदार को पहुंचा देते, मगर तुम चाहते हो कि वो ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा रहें ताकि तुम उस तमाम इलाका को जो पड़ोस में है कब्ज़ा कर लो। मैंने बरा बिन कबीसा को तुम्हारे पास इस गर्ज से भेजा है कि ताकि ये तुम्हें खारजियों के मुकाबले के लिए आमादा करें। इसलिए जब बरा तुम्हारे पास पहुँचे तो तमाम मुसलमानों के साथ खारजियों पर हमला करना और अपनी तमाम ताकत और कोशिश उनके मुकाबला में सर्फ करना और हीले बहाने और मुहमलात और ऐसी बातों से जिनका करना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं रुक जाओ। ऐसे अमूर को मैं तुम जैसे किसी भी शख्स की जानिब से अच्छा नहीं समझता और इन्हें छोड़ दो। वस्सलाम। मोहलब का हज्जाज के ख़त के बाद मुकाबला के लिए फ़ौज को रवाना करना। इस ख़त के पढ़ते ही मोहलब ने अपने तमाम बेटों को एक एक दस्ता फ़ौज के साथ मुकाबला के लिए रवाना किया और उसी तरह तमाम फ़ौज को भी अपने अपने झंडों और फ़ौजी तरतीब और दस्तों पर तकसीम करके मैदान जंग में भेजा। बरा बिन कबीसा भी आए। मोहलब ने उन्हें एक करीब के टीले पर खड़ा कर दिया, जहाँ से कि वो तमाम फ़ौज की नकलो हरकत और मार्का जंग अपनी आँखों से खुद मुआयना कर सकते थे। अब रसाला के दस्तों ने रसाला के दस्तों पर और पैदल सिपाह पर हमला करना शुरू किया और सुबह की नमाज से लेकर ज़ोहर की नमाज तक ऐसी शदीद जंग हुई जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। दोपहर के वक्त ये फ़ौजें भी वापस लौट आईं। बरा बिन कबीसा मोहलब के पास आए और कहने लगे, खुदा, मैंने तुम्हारे बेटों की तरह बहादुर कभी नहीं देखे और ना तुम्हारे शहसवारों जैसे शहसवार देखे और ना उन लोगों की मिसल जिनसे तुम्हारा मुकाबला है। मैंने किसी को साबित कदम और बहादुर देखा। बखुदा तुम बिल्कुल माजूर हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अब मोहलब अपनी तमाम फ़ौज के साथ लौट आए और असर के वक्त फिर तमाम फ़ौज को लेकर खारजियों के मुकाबले पर चले। उनके बेटे हस्बे साबिक अपने अपने दस्ता की कमान कर रहे थे और उन्होंने उस वक्त भी सुबह की तरह खारजियों से बहुत शदीद जंग की। अभी तलहा रावी कहता है कि खारजियों के एक रिसाला के दस्ते का हमारे एक दस्ता से मुकाबला हुआ और उनमें बहुत ही शदीद मार्काए जंगो क़िताल गरम हुआ। कोई फ़रीक भी मुकाबला से वापस नहीं लौटता चाहता था। यहाँ तक कि ज़ुल्मत शब उनके दरमियान रुकावट बन गई तो एक दूसरे से पूछने लगे कि तुम किस कबीला से ताल्लुक़ रखते हो। उन्होंने कहा, हम बनो तमीम हैं। दूसरे फ़रीक ने कहा, हम भी बनो तमीम हैं और इस तरह शाम के वक्त दोनों फ़रीक अलहदा अलहदा हो गए। मोहलब ने बरा से पूछा, फरमाइए आपने क्या देखा? बरा ने कहा, बखुदा मैंने ऐसे लोगों को तमाम मुकाबिल पाया
کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے امداد ہے جو ان کے خلاف تمہیں کامیاب کر رہی ہے۔ محلب نے برا کی بہت کچھ خدمت کی اور انہیں نذرانہ دیا اور انعام دیا اور گھوڑے اور 10,000 درہم دیے۔ برا حجاج کے پاس واپس چلے آئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ بیان کیا اور محلب کی معذوری ظاہر کی۔